बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 जुलाई जुमेरात का दूसरा वीलॉग। वीपीएन लगाए बगैर आपको नज़र नहीं आएगा। कंपनी अपने ज़ाहिर है रीच के मंसूबों में फ़िलहाल कामयाब है, लेकिन आपकी मदद दरकार है। खान की तहरीक का ऐलान होते ही खौफ इस वक्त छारी है। तमाम मुलाकातें मनसूख करके अडयाला जेल को सील किया गया। खान के केसेस को भी अल्तवा का शिकार बनाकर केसेस को लटकाने का मामला। अब इस नाजुक सूरत हाल में जीएचक्यू में बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इसके साथ उसकी भी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा जो बनने जा रहा है, इसी से रिलेटेड खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना खान ज़ेब का शहादत, हालात वहाँ पे काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। एमल वली का वहाँ FIR का ऐलान, और मोहम्मद बिन कासिम जो इनके लिए मोहम्मद बिन कासिम बन चुके, वैसे कासिम खान की पाकिस्तान में आमद और सलमान खान की इस वक्त पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ आया गिरफ़्तार ना करने का इशारा। राना सनाउल्लाह के बयान से भी लातअल की। और पंजाब की माँ आज लाहौर में पानी में जिस तरह आवाम डूब गई और लोगों की दवाइयाँ थी, और इसके साथ मीडिया के आपको पता है जो मज़ालिम पर खामोशी की वजह 100 अरब की अदायगियाँ, 100 अरब। वज़ीरिस्तान में ग्रैंड जरगा भी हो रहा है, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और ट्रंप का जो रूस पर पाबंदियों के बिल पर मशरूत हमायत। लेकिन इसमें जो सबसे अहम इस वीलॉग में आज मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, ये सबसे पहले तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बताता चलूँ। वैसे तो पाकिस्तान के आपको पता है इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का मामला हो, खारजा पॉलिसी हो, मुआशी पॉलिसी हो, अंदरूनी बैरूनी हर किस्म के मामला इस मीटिंग में होते हैं। बाकी पार्लियामेंट, सेनेट, अदालतें, मीडिया, ये आपको पता ही है कि क्या अहमियत है। इसमें जो मशरिक़ वस्ता का जो मंजरनामा बन रहा है, उसकी तफसील से पहले थोड़ा सा आपको तमहीद बना के समझाता हूँ। सितारों का चक्कर, ये सितारे आसमान वाले नहीं, ये कंधों पर लगने वाले। फील्ड मार्शल का जो ओहदा जब से मुआरज़े वजूद में आया, इस ओहदे को आप देखें तो ये 5 सितारे 5 स्टार रेट का जनरल का ओहदा होता है। और ये सिर्फ एक ही माजी में शख्स अयूब खान को मिला था। और उसके बाद जो जितने भी जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो सारे 12 कोर कमांडर्स जिन्हें, वो सारे के सारे 3 स्टार है। यानी अब दरमियान में चौथा सितारा मिसिंग है। वैसे तो आर्मी चीफ ऑफ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इस रैंक के होते हैं, लेकिन चौथे सितारे के लिए अब कमान में कुछ तब्दीलियों का मामला नज़र आएगा। ये मेरा तज्जिया है। 12 कोर है, उनमें से 4 लोगों को ऊपर लाने की बात होगी। 4 स्टार जनरल भी किया जा सकता है, ताकि जो नीचे लोग हैं उन्हें संभालने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया जाए। खैर, ये तो फ़ौज का अपना एक निज़ाम है। जो मामला इससे जुड़ा हुआ वो सलाउद्दीन अयूबी जूनियर, मतलब इस्लामी तारीख में देखें फ़लस्तीन को फ़तह करने वाले 4 बड़े हुक्मरान थे। एक तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ, यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में। दूसरा सलाउद्दीन अयूबी के दौर में हुआ, मुसलमानों ने फ़तह की। जंग हतीन के बाद यरूशलेम फ़तह हुआ। तीसरा सल्तनत ममलूक ने वहाँ सलीबी बाक़ियात को फ़लस्तीन से निकाला, यरूशलेम को मुस्तहकम किया। और उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सलीम अव्वल आया था ममलूकों का, उसने शिकस्त दी और यरूशलेम पर 400 साल उस्मानी खिलाफत में बड़े बड़े तामीराती मंसूबे, मस्जिद अक्सा वगैरह होते रहे। फिर 1917 में जब बरतानवी फ़ौज ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया, और फिर 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, और अब इसराइल का आपको पता है पूरा यरूशलेम और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा है। अब जो नया नक्शा, उसमें अभी तुर्की के 2 वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, और तुर्की का बड़ा अहम मामला मैंने आपको इसी तफसील माजी की बताई। मशरिक़ वस्ता के नक्शे में मेरा तज्जिया है कि जो हसास आलमी सियासी चाल, ये 2 रियासती हल है ना, इसराइल और फ़लस्तीन का, ट्रंप की टीम जो गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर एक इंतज़ामी मॉडल बना के काबू रखना चाहती है, ताकि इसराइल भी मुतमईन रहे और मुसलमान ममालिक भी बगावत ना करें, अब्राहम अकॉर्ड माहदे में भी आ जाएँ। उसमें एक टेक्नोक्रेट्स टाइप की हुकूमत बनाई जाए। फ़लस्तीन का आर्जी इंतज़ाम, एक टीम बनाई जाए जिसमें सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, शाम, और अब उसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये नेटो का बड़ा अहम रुकन है। तो जो निज़ाम बनाया जाए, और उसमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ौजी भेजने वाला मुल्क पाकिस्तान, अमन पसंद इस्लामी फ़ौज के तौर पर ग़ज़ा आ जाए। अब ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की अवाम के बयानी को ठंडा भी रखेगी, उनकी तहरीकों को भी रोकेगी। इसराइल की आलमी साख को तस्लीम करके, 2 रियासती हल को कबूल करके कहेंगे हम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए गज़ा में आए, इन्हें आज़ाद करवाने आए, इसराइल के मज़ालिम रोकने आए। फ़लस्तीन का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ में, इस्लामी इत्तेहाद की अलामत। अरब तुर्क क़यादत के साथ हम खड़े हैं, और ये अमेरिका का एजेंडा नहीं है, ये फ़लस्तीन की आज़ादी का एजेंडा है। लेकिन असल में मॉडल फ़लस्तीन में होने वाले जो मुज़ाहमती ग्रुप हैं, उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए एक नरम रास्ता, क्योंकि देखिए इसराइल और अमेरिका के इस प्लान का अगर हिस्सा बने तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद होता है, ख़ास तौर पर वहाँ जो मुज़ाहमती ग्रुप है। लेकिन ये 2 धारी तलवार पर चलते हुए बयानियाँ तो शायद बना लें, लेकिन अवाम को पता है कि ये इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने का रास्ता है। इसमें सियासी, सफारती ताल्लुकात, मईशत को ठीक करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इक़्तिदार को किसी तरह तवालत दी जाए। इनके सहाफ़ी, सियासी रहनुमा जो उनके कंट्रोल में, मीडिया इनके कंट्रोल में, 27 चैनल कंट्रोल में नहीं थे, इसीलिए इन्हें बंद किया गया, जिन्हें आपने VPN लगा के देखना है, इसे लोगों तक पहुँचाएँ, वरना ये बातें आप तक नहीं पहुँच सकती।
اس بیانیے کو یہ پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اقتدار کا یہ سفر ہے زیادہ سے زیادہ لمبا ہو سکے، جو ہر عامر کی ہمیشہ کوشش ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جو مختلف لوگ میڈیا کے لوگوں کو پیغامات بھی دے رہے ہیں، ستمبر میں بھارت کا حملہ بھی متوقع ہے۔ اب اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہوگا تو ضرور۔ ابھی سنتاس معاہدے کے تحت بھارت نے تینوں دریاؤں کا پانی روکا ہوا ہے، پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں ہوتی ہے مونسون بارشیں، پھر ڈیم بھر جاتے ہیں پانی سے۔ اگر وہ پانی چھوڑ دیا جائے تو سیلابی کیفیت جو آج آپ نے لاہور میں دیکھی ہے، تو خیر آسمان سے پانی آیا تھا، لیکن اگر بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو ذرا سوچیں، جس طرح ماضی میں آپ نے ابھی نوشہرہ میں، وہ چترال میں، جنوبی پنجاب میں دیکھا تھا۔ اب اگر بھارت نے پانی روک لیا تو خشک سالی، دونوں حالتوں میں ستمبر اکتوبر اہم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر دوسرا، بھارت میں ریاستی انتخابات بھی ہیں، وہاں ہمیشہ فوجی بیانیاں بنایا جاتا ہے اندرونی سیاست کے لیے کہ لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں ہوتی ہیں، کوئی دہشت گردی کا بڑا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو جنگی ماحول بننے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگتی۔ آپ کے سامنے بھی ہوا جو کچھ ایران اسرائیل کا، پاکستان ہندوستان کا۔ تو بھارت میں پانی کی وجہ سے معاشی، زرعی اور سیکیورٹی بحران یہ بنانے کا، اور پھر یہاں پر اسرائیل کے فضائل اس دوران کہ دیکھیں ہمارے 2 دشمن تھے، ہم نے ایک کر دیا، اسرائیل کو ہم نے اکٹھا اپنی سائڈ پہ کر لیا، اب بھارت کمزور ہو گئے۔ تو یہ سارا منصوبہ جو بنایا جا رہا ہے، میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن کھل جائیں۔ خان کے معاملات کو پھر آپ غور سے دیکھیں۔ ان معاملات کو یہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ جیسے عمران خان سے ملاقات تھی، خواجہ آصف نے حالانکہ علینا شگری کے پروگرام میں چیلنج دیا تھا، کوئی بھی صحافی جا کے مل لے عمران خان سے اور دیکھ لے وہاں پہ کیا، اس نے سارا پروسیس بھی فالو کیا، لیکن کسی رہنما کو اور علینا شگری کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ تحریک کا عمران خان نے چونکہ اعلان کیا، انہیں خطرہ ہے لائے عمل ملے گا۔ اب لائے عمل ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، اب صرف موومنٹ شروع کرنی ہے، جسے روکنے کے لیے دیکھیں یہ کام تو کر رہے ہیں پہلے ہی، لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ سندھ میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، پنجاب میں اس موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسمبلی کے باہر جو اسمبلی لگانے کی کوشش ہے، اسی مزاحمت کا ایک حصہ ہے، جس پہ واٹر کینن، پریزن وینز آپ کو نظر آ رہی تھی۔ آج اسمبلی لگی ہوئی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے تو ظاہر اس معاملے میں جان آنا شروع ہو جائے گی۔ اب حکومت کے پاس عمران خان کے بیٹوں کی آمد کا سن کے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ غصے میں ہیں، پریشان ہیں۔ ایک طرف تحریک کو روکنا ہے، جہاں یہ ملاقاتیں عمران خان سے روک رہے ہیں، عمران خان کے کیسز جیسے 9 مئی کے جو شاہ محمود قریشی، اسد عمر کے ساتھ کل دیکھا جائے اس کیس میں اب ہوگا کیا، وہ بھی ظاہر لٹکا دیں گے، ملتوی کر دیں، نئی تاریخ دے دیں گے۔ القادر ٹرسٹ میں بھی دیکھیں سلمان صفدر نے جلد سماعت کی درخواست کی، وہ درخواست ابھی نہیں لگی، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو سارے مسائل آپ کے سامنے میں نے پوری تفصیل سے سارا معاملہ رکھا ہے، فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرا۔ 24 کروڑ کا 1% بنتا ہے 24 لاکھ، اور ہم یہاں بات کریں صرف 1-2 لاکھ لوگوں کی، وہ نکل آئے تو پرامن قیامت۔ عوام کے پاس تو دیکھیں تمام مسائل کا حل ہے، تحریک کا اعلان ہوتے ہی عوام اگر پوری تعداد میں نکل آتے سارے منصوبے الٹ پلٹ جائیں گے۔ اب اگر نہیں نکلتے تو پھر ظاہر ہے عمران خان کی جیل میں قید و بند کی سختیاں بھی ہیں، پھر اس طرح پاکستان کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ فیصلہ تو قوم نہیں کرنا ہے، پرامن انداز میں آپ نے نکلنا ہے، آپ کی طاقت ہے۔ اب اس سے ہو سکتا ہے حکومت آپ نہ گرائیں، آپ نے صرف مذاکرات شروع کروانے ہیں، اور یہ مزاحمت ہمیشہ مذاکرات کی طرف لاتے ہیں۔ ہندوستان دیکھ لیں، آپ کے سامنے جو معاملات ہیں، ایران اسرائیل کا دیکھ لیں، مذاکرات سیز فائر کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات تو اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی پرامن تحریک کے لیے بڑے موزوں حالات بنے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو آج ہوا، باجوڑ میں اسکاؤٹس گیٹ پر وہ عوام پتھراؤ کر رہی تھی، ایف سی کے اہلکار آنسو گیس چلا رہے تھے۔ آج وہاں امن کے دائی کو شہید کیا گیا، مولانا جہاں زیب خان کو۔ خیبر پختونخوا میں یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے مولانا خان زیب، یہ صرف سیاستدان نہیں تھے، یہ پشتو زبان میں بڑے زبردست رائٹر بھی تھے۔ باجوڑ کی 4000 سال کی قدیم تاریخ پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک بہت بڑے دائی تھے امن کے، انسانی حقوق کے علمدار۔ اپنے گاؤں میں انہوں نے بنجر پہاڑوں میں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اسے سرسبز کیا۔ 2023 سے یہ وہاں پودے لگا، 10,000 پودے لگائے انہوں نے، اور لوگوں میں بڑے مقبول تھے۔ شجرکاری کی ایک پوری مہم انہوں نے شروع کی تھی، 50 ایکڑ رقبے کو وہاں پورا پہاڑی جنگل بنا دیا۔ تو یہ وہاں پہ اب 2.5 لاکھ ابھی بھی درخت اور پودے، یعنی انسان دوست بھی، ماحول دوست بھی، سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا میں یہ امن چاہتے ہیں، جس طرح ہم سب لوگ پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ اور سیاستدان بھی تھے، 2024 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے امیدوار رہ چکے ہیں۔ نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے شہید، نامعلوم۔ اب وہ نامعلوم کس کو معلوم نہیں ہے، ویسے تو دینی اعتبار سے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر نامعلوم ان کا فرض ہے، اور ناکام ہو تو پھر ظلم شریک مانے جاتے ہیں۔ اب یہ چونکہ عوامی نیشنل پارٹی سے تھے تو وہاں اس کے جو سینیٹر ایمل ولی حکومتی اتحاد کا سب سے بڑا حصہ بھی ہے، اس نے ریاست کے خلاف FIR کا اعلان کیا کہ ریاستی ادارے اس پورے عمل میں شریک جرم ہیں، ان کی مجرمانہ خاموشی سے سب کچھ ہوا۔ اور یہ مولانا خان زیب کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مشاورت کی اور پھر FIR ریاست کے خلاف درج کرنے کا اعلان کیا۔ یہ علی مین صاحب کے لیے بہت بڑا، دیکھیں
معاملہ ہے کہ وہ ڈرون حملوں پر ابھی تک FIR نہیں کروا سکے. اس سے پہلے مولانا منیر شاکر آپ کو یاد ہوگا, پھر APS آپ کو پتہ ہے پشاور میں جو ڈرون حملے ہوئے, پولیس اسٹیشنوں پر حملے ہوئے, جو پختون قوم کے ساتھ 20-25 سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. مولانا خان زیب نے ابھی ان کا ایک جلسہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس دھرتی پر جو خون کا سیلاب بہایا ہے, اس ظلم کے اتحاد میں ہمیں سب کو خلاف متحد ہونا ہے, نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے مارے جائیں گے. اور آج دیکھ لیں خاموش ہو گئے. ان کی میت تو لے کے گئے خار ہیڈ کوارٹر میں وہاں, اور وہاں پورا باجوڑ نظر آ رہا تھا. اس کے ساتھ جنوبی وزیرستان میں گرینڈ جرگا بھی ہوا, وہاں بھی عوام کیا اعلان کریے کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے ہم. اب عوام دیکھیں جب ڈٹ جائے اپنے مطالبات پر, اپنے جائز مطالبات پر, تو وہ بچ جاتے ہیں. نہیں تو کبھی مہنگائی سے مارے جائیں گے, کبھی ان کی عیاشیوں سے مارے جائیں گے, کبھی ان کی نااہلی کوتاہیوں سے مارے جائیں گے. ایک بارش ہوئی ہے پنجاب لاہور میں, ایک بارش, اور پنجاب کی وہ جو آ گئی ہے نا, وہ دیکھ لیں آگے کیا کر گئی. نانی جان ہے تو وہ نانی ویسے اس میں کہہ رہی ہے میرا پنڈی میں سارا دھیان ہے, پرسنالٹی میں. پنڈی پہ کہہ رہی تھی, پتہ نہیں پنڈی بوائز کا کہہ رہی تھی, مجھے نہیں پتہ, لیکن کہہ رہی تھی میری پرسنالٹی سے پنڈی میچ کرتا ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتی تھی شعیب پانی کدھر نکل نہیں رہا, پانی کہاں ہے, پانی دکھاؤ, پانی کرتی تھی. آج پانی ہو گئے سارا. اور ایک وہ نوجوان جو نواز شریف کے ٹوائلٹ صاف کرتا رہا, وہ تصویریں لگا رہا تھا کہ پنجاب میں تاریخی بارش کے بعد پنجاب صاف ستھرا ہو گیا, لاہور. خدا کی قسم یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ انہوں نے وہ نوٹنکی کرنی تھی. آج تو کوٹ لکھپت جیل ڈوبی ہوئی تھی پانی میں, بجلی نہیں تھی وہاں پہ. اور ہم کیس کون سا تھا, جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس, 9 مئی کا, تھانہ شادمان, نہ سرکاری گواہ نہ وکیل, جنریٹر تک نہیں چل رہے تھے. اصل میں انہیں باتیں سکھانے والے جو بڑے بڑے منافق صحافی ہیں نا, جو صحافتی گد آپ کو نظر آتے ہیں, وہ جو سوئمنگ پول کو لہریں گنتا رہتا ہے, وہ ایک بزرگ صحافی جو ٹوکری, جس کے لیے اسپیشل تاجکستان سے ٹوکریاں الشریف بھیجتے تھے. اب صحافی کا کام تو ان عوامی مسائل کی نشاندہی ہے, جمہوریت کی لوٹ مار کا بتانا, قانون کی خلاف ورزی یا وقت کے ظالموں کے خلاف بات کرنا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ لگے ہوئے صاحب نصرت صاحب کے. علیمہ خان کی بشرا بی بی سے نہیں بنتی, بشرا بی بی کی جمائمہ سے نہیں بنتی, جمائمہ کی بچوں سے نہیں بنتی, بچوں کی خان سے نہیں. مطلب ان کی اللہ معاف کرے, اب شکلیں دیکھ کے باتیں سن کے بندہ کہتا ہے یار انہیں کیا کہا جا سکتا ہے. میں آپ کو ماضی میں بتاتا رہا کہ ایک وقت میں یہ اسرائیل کی سارے حمایت کریں. آپ دیکھ لیں نجم سیٹھی, طلعت حسین, ابصار عالم, مبشر لقمان, جاوید چودھری, یہ سارے کے سارے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد اور فضائل عوام کو بتا رہے ہیں. یہ جو سارا ڈرامہ سرکس, یہ جو آل شریف کو بھی انہوں نے سکھائی ہے, یہ خود انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے سب لوگوں نے, اپنے بانی مسلم لیگ جنرل ضیاء الحق سے. بہت بڑا منافق تھا وہ, یقین کریں. مذہبی کارڈ لگا کے وہ دہشت گردی فرقہ واریت لایا تھا. وہ اپنی سادگی کے لیے وہ سائیکل پر دفتر جانے کا اس نے ڈرامہ کیا, 2-4 دن کیا پروٹوکول ہے کہ نہیں آپ کی سیکورٹی اخراجات اس سے بھی زیادہ ہو گئے اور مشکل ہو گیا, ڈرامہ بند کریں. نواز شریف نے وہی ڈرامے پکڑے تھے, مزدوروں کے لباس میں بیلچے پکڑ کے. آپ کو یاد ہوں گی تصویریں, بڑی ایک مشہور تصویر کی تھی, مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھاتا ہوا, پھر اپنی واسکٹ اتار کے مزدور کو پہنائی تھی. مجھے کل کی طرح یاد ہے, پتہ نہیں 89 کی تصویر تھی. آج یہ خان کے دور میں گلے میں آٹا اور روٹیاں ڈال کے آ جاتے تھے. بیرون ملک کی جائیدادیں دیکھیں, پاناما, اقامہ, دبئی لیکس, دنیا میں ہر جگہ نام. اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ایسی ہی تھی. جلسے میں مرتضیٰ بھٹو کو کرسی پہ بیٹھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے سے کہا ٹھیک ٹھاک قسم کا جھاڑا کہ میری قوم کھڑی ہے, تم یہاں بیٹھے ہو, ڈانٹ کے سے. وہ گھر پہنچ کے بچہ ناراض, مرتضیٰ بھٹو, ماں نے کہا تم کرسی پہ بیٹھے کیوں تھے؟ کہتا مجھے خود ڈیڈی نے کہا تھا. تو یہ ساری وارداتیں کروا کے لوگوں کے سامنے منجن بیچتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ پنجاب کی آپ کو حالت نظر آتی, یہ خیبر پختونخوا کے حالات پتہ چلتے, بلوچستان کا آپ کو پتہ چلتا, آپ کو پتہ چلنا تھا اسرائیل پہ کیا اور جو روز دن رات آپ کو بتا رہے ہیں. انہیں سب سے بڑی تکلیف ہے, یقین کرنے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت سب سے ٹاپ ایشو ہے, اور یہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے انہیں تکلیف ہے. یہ 27 چینل میں دیکھیں, جو لوگ جتنی اس پہ بات کرتے ہیں اور جتنا ہمیں منع کرتے ہیں اس پہ بات نہ کریں, اتنی ہی زیادہ میں بات کرتا ہوں. ہم بھی باز نہیں آتے نا, کیا کریں. رچ بس گیا ذہن میں ناصر کسی کا روپ, اب کیا کریں گے ہم کوئی اور شاہکار دیکھ کر. تو ہمارا تو معاملہ یہ جمہوریت رچ بس گئی ہے, قانون, انصاف, انسانی حقوق, یہ اب ان کے علاوہ اور کچھ چیز نظر بھی نہیں آتی. اس لیے بار بار اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں, انہوں نے ابھی میں دیکھ رہا تھا جتنے بھی 27 چینلز وہ بلاک کیے گئے, ان سب کے ویوز جو ڈرامیٹیکلی گرے ہیں بری طرح, مطلب ان کی ظاہر ریچ انہوں نے روکی ہے. تو وہ ریچ اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے جس طرح پاکستان کے لوگ ہیں. آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں 24 کروڑ میں سے اگر آپ 24 لاکھ سڑکوں پر نہیں آ سکتے, تو اسی طرح کم از کم باقی جو لوگ کھڑے ہیں میدان میں ان کا تعاون کریں. ابھی آصف حمدانی کے والد واپس آ گئے, اس نے دیکھے کہا ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, اس طرح اور لوگ بھی. تو یہ حوصلہ آپ لوگوں نے دینا ہے. آپ لوگ اگر اپنا یہ تھوڑا سا وقت اگر نہیں نکال سکیں گے, یس
آواز میں تقویت نہیں ڈال سکیں گے. مطلب ہم نے تو پھر بھی کام تو سب نے کرنے ہیں, ہم لوگ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن آپ لوگوں کی تقویت سے, آپ لوگوں کے تعاون سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اسے اپنے دوستوں تک, اپنے اہل خانہ تک, واٹس ایپ گروپس میں, باقی جگہ پر شیئر ضرور کیا کریں, لوگوں تک یہ آگے ہی ضرور پہنچائیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کی جو تحریک شروع ہونی ہے اس میں ان سب لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوگا. اس لیے اسے یاد رکھیں, یہ سوشل میڈیا کے جو سارا کام ہے یہ خان کا آخری, یہ اور اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی عوام, یہ 3 چیزیں ہیں. اب ان تینوں چیزوں پہ اس وقت ضرب لگائی جا رہی ہے. تو روکنا, ایک تو اللہ کا کام ہے, ظاہر اللہ کی مدد ہوگی, دوسرا آپ لوگوں کا تعاون ہوگا. تو اس پہ اپنا خیال آپ خود رکھیں ان چیزوں کا. مجھے امید ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں اور اس کا تعاون کریں گے. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.